नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। तमामी देखने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम को आपके मेज़बान बाबर मुग़ल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान। नाज़रीन किराम, आज 19वां रोज़ा है और 19वें रोज़े की हम अफ्तार करने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, कल 20वां रोज़ा होगा और उसी के साथ आखिरी के 10 दिनों में एतिकाफ़ होता है जिसके अंदर लोग एतिकाफ़ में बैठेंगे। तो इसी सिलसिले में और रमज़ान मुबारक की बरकत फ़ज़ीलत है और आज 19 रमज़ान गुज़र चुके। इन रमज़ानों में हमने क्या किया क्या नहीं किया, इस चीज़ पर तफ़सीली गुफ्तगू फरमाएंगे हम। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना पीर अख्तरुल कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ साहब, कैसे हैं आप? करम है मालिक, आप ठीक हैं? खैरियत से माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, और आज का जो मौजू जैसे कि मैंने आपको ज़िक्र किया, रमज़ान की फ़जीलत, रमज़ान की अहमियत के हवाले से होगा और इन्हीं से मौज़ूआत से रिलेटेड सवालात होंगे जो अल्लामा साहब के साथ हम करेंगे। सबसे पहले अल्लामा साहब, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना हमसे एक तरह से रुखसत होता जा रहा है। आज 19 रमज़ान मुबारक हो गया, सिर्फ 10 से 11 रोज़े बाकी रह गए हमारे पास। तो रमज़ान मुबारक की फ़जीलत क्या है? रमज़ान मुबारक की फ़जीलत जो है वो बहुत बड़ी फ़जीलत है। सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए उसी तरह जिस तरह पहली नबियों की उम्मत पर किया गया, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तकी हो जाओ, नेक हो जाओ, मोमिन हो जाओ, हर गुनाहों से दूर हो जाओ और जन्नत के करीब हो जाओ, हर बला से दूर हो जाओ, मदीने वाले से करीब हो जाओ, हर चीज़ से दूर हो जाओ, हर चीज़ से बच जाओ। अब देखें ना, हर चीज़ की ज़कात है। इंसान की जिस्म की ज़कात रोज़ा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान की जिस्म की ज़कात रोज़ा है। अब देखें, नमाज पढ़ेंगे अजर मिलेगा, सवाब भी मिलेगा, ज़कात देंगे अजर भी मिलेगा, सवाब भी मिलेगा, जो इबादत करेंगे अजर भी मिलेगा, सवाब भी मिलेगा। लेकिन रोज़ा जो है, रब ने फरमाया ये मेरे लिए, इसकी जज़ा भी मैं खुद हूँ, इसकी जज़ा भी मैं खुद हूँ। हर चीज़ फरमाया कि ये जो रमज़ानुल मुबारक का पहला आशरा जो गुजर गया वो रहमत का है। अब दूसरा जो अभी एक कुछ ही लम्हात में ये भी गुजरने वाला, ये है मग़फ़िरत का। अब जो तीसरा अशरा आ रहा है ये है जहन्नम से आज़ादी का। अच्छा, इसमें अब लोग एतिकाफ़ के लिए बैठते हैं। अब आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, एतिकाफ़ में लोग एतिकाफ़ करेंगे। इन्हें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा जी। वो कुछ चीज़ें ये हैं कि बाज़ हमारे लोग जब मस्जिद में बैठते हैं ना तो वो मोबाइल फ़ोन लेकर बैठते हैं, दोस्तों को साथ ज्वाइंट करके बैठते हैं, गप्पे लगाना शुरू हो जाते हैं। 3-4 दोस्त एक साथ हो गए, साथ बैठ गए, हाँ बैठ गए और बातें करना शुरू कर दिया, हर चीज़ करना शुरू कर दिया। तो भाई, जब हमने बातें ही करनी थी तो हम बैठे क्यों जी? जब हमने अपने मकसद को फौत ही करना था तो फिर हम बैठे क्यों? अब देखे ना, मेरे घर में कोई मेहमान, आप आ गए मेहमान, तो मैंने घर की सफाई करनी है, मेहमान आ रहे हैं। अब आप मेहमान मेरे बन के आएंगे, आप माशाल्लाह बन ठन के आएंगे और आराम से बैठेंगे, प्यार से मोहब्बत से गुफ्तगू भी करेंगे। क्यों? ताकि भाई आगे अल्लामा साहब तारीफ करें जी। तारीफ करेंगे, हाँ भाई मेहमान कोई आया था, अच्छा और जो रब के मेहमान बनकर जाएं। रब ने फरमाया ना, जो में बैठे वो मेरे मेहमान है, वो मेरे मेहमान। अब हम रब के मेहमान होकर, अल्लाह की, ये मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मस्जिद अल्लाह का घर है। जब हम अल्लाह की तरफ लौट आए हैं, मेहमान बनकर आए हैं, तो फिर हमें चाहिए कि इतिकाफ में बैठ कर है ना, रब से वो चीजें मनवाएं जो हमारी पूरी नहीं हुई। रब से वो दिली राज की बातें रब से करें हम, क्योंकि मेरे रब्बुल आलमीन ने फरमाया करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी अपनी उम्मत को बताओ कि मैं रहीम भी हूँ, गफूर भी हूँ, करीम भी हूँ। पर बतलाना ये चाहता हूँ कि आओ तो सही ना, आओ तो सही ना, सच्चे दिल से झुकाना तुम्हारा काम होगा, तुम्हारी बिगड़ी बना देना अमीना का लाल का काम होगा। आओ तो सही ना। इतिकाफ का मतलब क्या होता है? इतिकाफ का मतलब ये होता है कि हम हर चीज से नाता तोड़कर, माँ बाप से,
10 दिन की जुदाई होती है नहीं होती? रिश्तेदारों से, दोस्त अकार, अजीज और अकार से क्यों तोड़कर हम बैठते? इसलिए कि हम रब की इबादत करें, कुरान पढ़ें, हम कुछ पढ़ें, रब को राजी करें, और जो रब का मेहमान बनकर चला जाए। आप देखें ना, हमारी कितनी लड़ाई हो जाए, हम तो इंसान है ना, बंदे हैं ना रब के, हमारी लड़ाई हो जाए किसी से, अगर कोई चल के आ जाए हम माफ कर देते हैं, वो तो करीम है। एक बंदा 70 गुनाह करके बैठा है, अब वो सोचता है कि पता नहीं मैं 71 मरतबा गुनाह हो गया, पता नहीं रब बख्श दे या नहीं। आवाज आती है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, तूने हमारी रहमत को इतनी मायूस, तो हमारी रहमत से इतना मायूस हो गया, तो आ तो सही बंदे, सर को तो झुकाना तेरा काम होगा, बख्श देना मौला का काम होगा। हाँ, तो एतिकाफ जब हम करें जी, पहली चीज लिबास अच्छा पहन कर जाएं, दूसरी चीज गुफ्तगू ना करें, ज्यादा फालतू काम की बात करें, और मस्जिद के हुदूद में रहें, मस्जिद की हुदूद तक रहें, मस्जिद की हुदूद से बाहर ना जाएं, क्योंकि आप जब एतिकाफ में नियत करके आ जाते हैं हर चीज, तो आप रब के हवाले हो जाते हैं। अब बंदा रब का हो गया, रब बंदे का हो गया। अब बंदे तो रब को मना, अब रब से कुछ बातें मनवा, फिर कुछ मान भी सही ना, क्योंकि अल्लाह साहब ये वो मकाम होता है कि इंसान के पास ये जो 10 दिन होते हैं इतिकाफ के, कि बंदा एक तो तन्हाई में होता है, अल्लाह के घर में होता है, और रूबरू होता है, रूबरू होता है कि अल्लाह से जो मांगेगा वो मिलेगा। तन्हाई के आलम में होता है बंदा, क्योंकि जब तन्हाई के आलम में होता है और दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाता है, जब उसके पास दुनिया की कोई बातचीत नहीं होगी, ना मोबाइल होगा, दुनिया के ताल्लुकात नहीं होंगे, एक जहन बना के बैठा है 10 दिन के लिए कि अल्लाह की बारगाह में बैठना, अल्लाह की इबादत करनी है, फिर जब अल्लाह की तरफ से इनाम मिलेगा तो कितना फायदेमंद होगा। फिर अल्लाह की तरफ से इनाम भी तो सुने ना, 2 इनाम दिए जाएंगे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर 2 इनाम दिए जाएंगे, एक उसे जहन्नम से आजाद कर दिया जाएगा, दूसरा कयामत के दिन उसे रब का दीदार हो जाएगा। 2 इनाम फरमाया, एक अफ्तारी के वक्त मुबारक दी गई, और एक वो आखिरी रात जिस वक्त रोजे खत्म होते हैं और एतिकाफ के लिए बंदा उठ जाता है, फिर रब फरमाता है कि बंदे मैंने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए, बख्श दिया है तुझे, क्योंकि मैं गफूर हूं, मैं रहीम हूं। एक बंदा था गुनाहगार सियाकार, बड़े बड़े उलमा ने इसको लिखा है, बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने इसको लिखा है कि एक बंदा इंतकाल का वक्त करीब आया, तो उसकी जो बीवी थी ना वो हामिला थी, तो उसका वक्त वो बड़ा गुनाहगार था, सियाकार था, खताकार था। उसने कहा कि अगर रब मुझे बेटा देना, उसको मदरसे में ले जाना, मदरसे में जाकर कुरान का हाफिज बनाना। अब वो तो मर गया, उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह ने बेटा अता किया। अब जब उसकी उम्र 4 साल की हुई तो अम्मा ने पकड़ा, उस्ताद के पास ले गए। उस्ताद के पास ले गए तो 4 साल तक उसकी कब्र पे अजाब होता रहा, जब तक बेटा हिफ्ज़ पे नहीं गया था, जब तक बेटा मदरसे की तरफ नहीं गया, अजाब होता रहा। अब जब बेटा बैठा ना बच्चा, तो उस्ताजी ने पढ़ा, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ने जैसे पढ़ा ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब ने उसकी कब्र से अदाब हटाकर रहमत नाजिल फरमा दी। अब हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या बारी ताला, अजाब इतने अरसे से अजाब चल रहा था, अचानक ये क्या हुआ? फरमाया उसके बच्चे ने मुझे रहमान भी कहा है, रहीम भी कहा है। फरमाया मुझे हया आ गई, उसके बच्चे ने मुझे रहमान कहा है, रहीम कहा है। अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहा, उसके बच्चे ने कह दिया। बस तमाम तारीफें उस रब के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जो बच्चा होकर मुझे रहमान भी कहे, रहीम भी कहे, और मैं रब होकर बंदे को माफ ना करूं। बस बतलाना ये चाहता हूं कि अपने बच्चों को जब कुरान की तरफ हम लगाएंगे ना, जब हम कुरान की तरफ बिठा देंगे, कुरान की तरफ हम मुतवज्जे करा देंगे, तो फिर हमारे मरने के बाद भी इसका फायदा हमें मिलेगा। एतिकाफ में जब बंदा बैठे तो अपने आप को हर नापाकी से दूर करके बैठे, और एतिकाफ में जब बैठे तो किसी से गुफ्तगू ना करें। अपनी अकेली तन्हा के अंदर ताकर आते भी आती हैं, जागने की रात भी आती है, उसमें बैठकर कुरान की सारी रात तिलावत करें, इबादत करें, नवाफिल पढ़ें, रब को राजी करें। क्या बता, रब जो है ना बड़ा करीम है, वो थोड़ी थोड़ी अदा ढूंढता है। बंदे में थोड़ा सा गुनाह आ गया ना, बस थोड़ी सी हुजूर की मोहब्बत में फरमाया ना, रोना नहीं आता ना रो, पर रोने वाला चेहरा तो बना ना, आंसू नहीं गिरते ना गिर, पर आंखें तो बना रोने वाली है, आंखें तो बना, बस तो बना ले, मैं रब तेरी तौबा कबूल कर लूंगा। अब वो फरमाया ना कि महबूब तेरा उम्मती मरने से 1 साल पहले तौबा करेगा, मैं रब कबूल फरमाऊंगा। मेरे महबूब ने अर्ज की, मालिक व मौला मेरी उम्मत बड़ी गुनाहगार है,
تھوڑا جلدی ہو جائے، فرمایا 6 مہینے پہلے کر لے گا۔ مالک اور جلدی ہو جائے، فرمایا 3 مہینے، فرمایا اور جلدی ہو جائے۔ مالک بولا 1 مہینے، فرمایا اور جلدی ہو جائے۔ مالک رب نے فرمایا اچھا اور جلدی ہو جائے، فرمایا 1 ہفتے پہلے 7 دن پہلے توبہ کرے میں قبول۔ مالک یہ بھی بڑی دیر ہے، تھوڑا جلدی ہو جائے۔ اب دیکھیں حضور کی بتلانے، یہ چاہتا ہوں حضور کی محبت دیکھیں، آپ حضور کی محبت اور عشق دیکھیں۔ مالک یہ بھی دیر ہے، تھوڑا جلدی ہو جائے۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، 1 دن مرنے سے پہلے توبہ کرے میں قبول فرماؤں گا۔ مالک اے بھی بہت بلان دیر ہے، یہ بھی بہت دیر ہے، تھوڑا اور جلدی ہو جائے۔ فرمایا اچھا چلو محبوبہ تیرا امتی مرنے سے 1 منٹ پہلے۔ اب 1 منٹ سمجھ لیں، ابھی آپ 2-4 باتیں کی، 1 منٹ گزر گیا ہے۔ ابھی آپ سے یہ 2 کلام کیے ہوں گے، 1 منٹ تو گزر گیا ہوگا، اب دیری کیا تھی؟ فرمایا مالک یہ بھی دیر ہے، ذرا جلدی ہو جائے۔ 1 منٹ بھی دیر ہے، 1 منٹ بھی دیر ہے، ذرا جلدی ہو جائے۔ فرمایا اچھا، فرمایا محبوب تیرا میرا وعدہ رہ گیا، تیرا امتی مرتے وقت توبہ کرے گا، میں رب قبول فرما لوں۔ تو یہ جو اعتکاف کی جو راتیں ہیں، یہ توبہ کی راتیں ہیں، جنت کی طرف راستے۔ تو ہمیں چاہیے اعتکاف میں بیٹھ کر جہنم سے آزادی کا جہنم سے آزادی کا ہے، اس جہنم سے آزادی صاحب دیکھا گیا ہے زیادہ تر، جیسے کہ آپ نے اسٹارٹ میں آغاز فرمایا، لوگ گروپس بنا کے بیٹھ جاتے ہیں مسجدوں میں اعتکاف میں، اور بات چیت اور موبائل۔ اب یہ چیزیں نہ ہوں، اس کے لیے کیا کریں؟ یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے جی، اس کے لیے انتظامیہ کو مضبوط ہونا چاہیے۔ انتظامیہ کو مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ جو بٹھاتا ہے نا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہو، آپ نہ بٹھائیں، آپ کو کیا آ جاتے ہیں بھائی؟ آپ شرائط لکھیں، انتظامیہ کمیٹی بیٹھ کر شرائط لکھے اس پر، کیونکہ اب دیکھیں نا انتظامیہ کمیٹی کیوں بنائی جاتی ہے مساجد کے اندر، کہ مسجد کے سارے معاملات دیکھیں، سارے معاملات دیکھیں، ہر چیز دیکھیں۔ اب یہ بنائی جاتی ہے نا، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ ایک سب سے پہلے اعتکاف سے بٹھانے سے پہلے نا ایک شرائط لکھے جائیں، اس کے اندر پرچہ بنایا جائے، جو آئے تو اس کو دیا جائے، اگر وہ عمل کریں گے پھر بٹھائیں۔ اگر ہم ہی خود کوئی شرائط نہ دیں، وہ تو 3-4 موبائل اور لے کے آ جائیں گے۔ حلف نامہ اگر بندہ ایکسیپٹ کر کے بھی پھر بعد میں نہیں، حلف نہ لیں، حلف نہ لیں، جیسے وہ جو آپ نے وہ شرائط ہوتے ہیں، شرائط پہ بندہ پڑھ کے بھی پھر اگر وہ اس کی حرکات کرے اعتکاف میں بیٹھ کے، تو اس کے تو اعتکاف ہی قبول نہیں ہے۔ جب وہ آیا ہی مسجد میں موبائل چلانے کے لیے، یوٹیوب چلانے کے لیے یا فلانی چیز چلانے کے لیے، تو اس کا اعتکاف تو ہوا ہی نہیں۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب یہ کہ ہر چیز سے جدا ہو کر رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنی، رب سے حمد و ثنا کی باتیں کرنی، رب کو منوانا ہے ہم نے۔ اعتکاف کا مطلب ہی کیا ہے؟ یہ 10 دن اس سے اچھا پھر گھر بیٹھے دنیا کے کاموں میں لگ جائیں۔ اعتکاف کا جو مین جز یہ ہے کہ اپنے آپ کو مٹا کر بیٹھو، گناہوں سے دور کر کے بیٹھو، ہر ناپاکی سے دور کر کے تم آگے اللہ کے گھر میں اب بیٹھ گئے ہو نا، اب رب کے ہو جاؤ، بس اب رب کے ہو جاؤ۔ پھر رب سے جو منوانا ہے راز و نیاز کی باتیں، اور دلی ٹانکے فٹ کریں رب سے، پھر رب سے دلی محبتیں تعلق جوڑیں، یہ راز و نیاز کی باتیں۔ پھر کرم ایسا ہو جائے گا نا، بس بتلانا یہ چاہتا ہوں ایسا کرم ہو جائے گا، رب وہاں سے اپنے حجاب ہٹا کے بندے کو دیدار کرا دے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت گفتگو اعتکاف کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
مرتبہ پھر آپ کو رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ جیسا کہ بریک میں جانے سے قبل علامہ صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو جاری تھی، علامہ صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ یہاں پر ہمیں جوائنٹ کیا ہے ایک کم سن ثناء اور بہت ہی چھوٹی عمر میں جنہوں نے اپنی نعت کا شوق کرا اور بہت ہی پیاری آواز کے حامل ہیں، حسنین رضا قاضی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں حسنین آپ؟ اللہ کا کرم ہے۔ حسنین کیا سنا رہے ہیں آج آپ ہمیں؟ میں آپ کو نعت سنانا چاہوں گا۔ جی کون سی نعت؟ نبی کا لب پر۔ جی سنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کا لب پہ جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا، نبی کا لب پہ جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کے خیال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کے خیال آیا کمال آیا، تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، آقا تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت جو تیرے لب پہ سوال آیا کمال آیا، جو حق میں امت جو تیرے لب پہ سوال آیا کمال آیا، نبی کا لب پہ جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کے خیال آیا کمال آیا، نبی تو صائم سبھی گے اعلیٰ ہے، رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو صائم سبھی گے اعلیٰ ہے، رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کے خیال آیا کمال آیا، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کے جس سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا،
جو ہجرے طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسنین بہت پیاری نعت پڑھی ہے آپ نے. حسنین کون سی کلاس میں آپ؟ میں 8 کلاس میں. ماشاء اللہ. اور کیا ایکٹیویٹیز آپ کی رہتی ہیں اسکول میں یا مدرسے میں؟ میں ابھی 8 کلاس میں پڑھ رہا ہوں. ابھی تو اسکول بند ہے ویسے. جی لاک ڈاؤن ہے. جی. تو دوسری ابھی گھر میں کیا مصروفیات ہیں؟ رمضان چل رہے ہیں. بس روزے رکھ رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں. بس گھر میں رہتے ہیں اب تو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین بہت کم عمر میں بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے حضور پاک کی بہت پیاری ثنا خوانی عطا فرمائی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے, انہیں اور عروج عطا فرمائے, کیونکہ بچپن کا اسٹیج جو ہوتا ہے وہیں سے ہر بندے کا ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے کہ میں نے بڑے ہو کے یہ بننا ہے. اور جو حضور کی ثنا کرے بچپن سے ہی رب تعالیٰ اس کا بہت نوازتا ہے. بڑے ہو کے وہ جس بھی پلیٹ فارم پہ ہو لیکن اس کی جو بیک ہوتی ہے بچپن میں جو سرکار کی ثنا کرتا ہے اس وجہ سے اللہ پاک اس کے بہت بڑے بڑے مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو مرتے دم تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام یہاں پر میں 2 اشعار شامل کروں گا, ایک کلام کے, ہو سکے تو مل کر شامل ہو جائیے گا. میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے, میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے, 2 جہاں کے داتا ہے, سارا جگ سوالی ہے. ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی, بھیڑ ہے فقیروں کی, ایک دینے والا ہے, ایک دینے والا ہے, سونا طیبہ والا ایک دینے والا ہے, یہ سارا جگ سوالی ہے. میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے, میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے, 2 جہاں کے داتا ہے, سارا جگ سوالی ہے. ناظرین کرام جیسا کہ حسنین نے بہت پیاری نعت پڑھی کہ نبی کا لب پہ جب ذکر آیا کمال آیا بے مثال آیا, کیونکہ حضور کا نام جب آ جائے تو انگوٹھوں کو چوم لیا کریں, درود پاک پڑھ لیا کریں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وبارک وسلم علیہ, کیونکہ حضور پاک کی شان ہی ایسی ہے, حضور پاک کے نام کی برکت ہی ایسی کہ حضور پاک کا جہاں نام لکھا ہو یا جس گھر میں حضور پاک کا نام ہو, حضور پاک کے دل میں محبت ہو, وہ دل نور و نور ہو جاتا ہے, وہ گھر نور و نور ہو جاتا ہے. ابھی انشاءاللہ شامل کریں گے ایک اور کلام حسنین کی آواز میں. حسنین اب کیا پیش فرمائیں گے آپ؟ اب کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. اللہ پیش کریں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدینہ ہے, بس میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں
सिरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताओ कि क्या मदीना है, बस मेरा मुर्दा मदीना है, क्या बताऊं दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुर्दा मदीना है, क्या बताऊं उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुर्दा मदीना है, क्या बताऊं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश फरमा रहा है तहसीन रज़ा। इंशाअल्लाह नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. फिर आपको अपने रमज़ान मुबारक की खूबी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि ब्रेक में जाने से कबल आप समाअत फरमा रहे थे तहसीन रज़ा काजी की बज़्म अक़ीदत जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में पेश फरमा रहे थे। इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। जी अल्लामा साहब, आज 19 रमज़ान मुबारक है और रमज़ान मुबारक हमसे जुदा होते जा रहा है और आखिरी का अशरा जो है जहन्नम से आज़ादी का वो आगाज़ होने वाला है और उसमें ताक रातें भी हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि रब की रज़ा हासिल हो और पता चले कि हमारे रोज़े कबूल हो रहे हैं नहीं हो रहे? याद रखें
کہ جو یہ آخری طاق راتیں ہیں نا، جی یہ طاق راتیں جو بنائی گئی ہیں نا، یہ خاص راتیں بنائی گئی ہیں، خاص راتوں سے بھی خاص بنائی گئی. اس میں براہ راست بندہ رب سے مانگے. اب اس میں کیا کرنا ہے ہم نے؟ اس میں قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، اس میں ذکر کریں، اور ان چیزوں سے پہلے حضور کا ذکر کریں. کیونکہ بتلانا یہ چاہتا ہوں، یہ ذکر مقصود نہیں ہے، ذکر مقصود ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے. حضور علیہ السلام کی جب تعریف، بیان، حمد، ثنا بات رب کی پہلے، پھر مصطفیٰ کی، پھر یہ قرآن پڑھیں، پھر رب سے مانگیں. یہ طاق راتیں ہمیں کیوں دی گئی ہیں؟ یہ ہمیں ایک رب بھی بندے کو نا رسیاں ڈھیلی کرتا ہے کہ کبھی تو لوٹ آئے گا نا، کبھی تو آئے گا، کبھی تو لوٹ کر آئے گا، دنیا سے مڑ کر آئے گا، ذرا میری طرف آئے گا، لوٹ کر آئے گا. پھر رب نے بہانے، یہ صرف رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی ہے. پہلے نبیوں کی امتیوں کو اتنی جو ہے نا چھوٹ نہیں عطا فرمائی جتنی حضور علیہ السلام کی امت کو عطا فرمائی. یہ جو طاق راتیں نا، اس میں بندہ آئے گا، جب بندہ آئے گا نا سچے دل سے روئے گا نا، میں رب اس کی دعا قبول کروں گا، کیونکہ وہ میرا مہمان بن کر بیٹھے گا. اچھا یہ نہیں کہ اعتکاف والے صرف ہوں، وہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے، ہر بندہ کر سکے، پابندی نہیں ہے. یہ تو طاق راتیں ہر مسلمان کے لیے، لیکن اعتکاف والے کو زیادہ فائدہ ہے. اعتکاف والے کیونکہ وہ رب کا مہمان بن اس کر، کا مہمان 10 دن کے لیے بن کے بیٹھا. طاق راتوں کے علاوہ بھی جو راتیں ہوتی ہیں اس میں بھی. اور اعتکاف میں بیٹھنے کا یہ ثواب ہے کہ وہ جب بندہ مسجد سے باہر، جب اعتکاف ختم ہو جائے، رمضان شریف رخصت ہو جائے، جب وہ بندہ اپنا قدم باہر رکھتا ہے نا، رب اس کو ایک حج اور ایک عمرے کی شہادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. آپ دیکھیں نا، بندے 5-5 10-10 لاکھ روپے لگا کے حج کریں، کوئی مجھے بتلائے، یہ بتلائے کہ میرا حج قبول ہے، کوئی یہ دعوے سے بولے کہ میرا روزہ قبول ہے، کوئی یہ دعوے سے بولے حج قبول ہے، کوئی یہ دعوے سے بولے زکوٰۃ دی ہے قبول ہے. کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتا، لیکن جب بندہ سچے دل سے، پاک دل سے مومن بن کر رب کے یہاں اپنے آپ کو سربسجود کر کے، جھکا کر سجدے کے اندر عاجزی انکساری پیدا کر کے جب وہ 10 دن گزارے نا، وہ فخر سے بھی کہہ سکتا ہے کہ ہاں رب نے مجھے ایک حج کا ثواب عطا فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ ناصر. اور جیسا کہ اعتکاف میں جب بندہ بیٹھتا تو ایک بڑی اچھی چیز ہوتی ہے بندے کے ساتھ، کیونکہ بندے کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھار نماز لیٹ ہو جاتی ہے، فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا. لیکن جو اعتکاف میں بندہ بیٹھتا ہے اس کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز با جماعت پہلی صف میں ادا کر لیتا ہے، تراویح پہلی صف میں ادا کر لیتا ہے، اور جو کیا کہتے ہیں عبادتیں ہوتی ہیں وہ بآسانی ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ان 10 دنوں میں کوئی دنیاوی مصروفیات نہیں ہے. وہ صرف اللہ کا مہمان ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس نے اپنی عبادت کرنی ہے. بس پھر رب اس کو تو وہ کہتے ہیں نا، مہمان جب گھر آتا ہے نا تو جانے لگتا ہے تو میزبان اسے تحفہ دیتا ہے. اب یہاں مجھے بتلائیں رب کیا تحفہ دیتا ہوگا جب وہ بندہ اٹھتا ہوگا؟ یہ آپ کی اور میری سوچیں ہیں، صرف یہ آپ کی اور ہماری سوچیں، یہ جتنی میری عوام سن رہی ہے نا، ان سب کی یہ سوچیں کہ رب ہمیں کیا انعام فرماتا ہے جب یہ اعتکاف والے کھڑے ہو کر. کیونکہ میزبان کا کام ہے مہمان کی خدمت کرنا، میزبان کا کام ہے کہ مہمان کو انعام دینا، ان کا خیال رکھنا. تو پھر جس کا رب خیال رکھے اس کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ جو رب جس کو اپنی نظر کرم سے دیکھے پھر اس کی شان کا کیا عالم ہوگا. فرمایا مہمان بن کر جب بیٹھتے نا، جب رمضان مبارک گزر، جب بندہ اٹھتا ہے نا تو میں اس کو جنت کی بشارت عطا فرما دیتا ہوں، اس کے گناہ، سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہوں، اسے جہنم کی آزادی کی خوشخبری دے دیتا ہوں. اتنی بڑی انعام رب نے ہمارے لیے عطا کیا. مجھے بتلائیں آپ کہ اگر رب نے ہمیں اتنے موقع دیے، کیا ہم اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں؟ رب نے طاق راتیں ہمیں دی ہیں، پھر پھر لیلۃ القدر کی رات دی ہے ہمیں، قرآن بھیجا رب نے جس رات میں، وہ رات ہمیں رب نے دی ہے. پر منانے کا ڈھنگ بھی ہوتا ہے بابر بھائی. ہر ایک بندے کا کام بھی نہیں ہے کہ وہ منا لے، ہر ایک بندے کا کام نہیں ہے کہ رب کو منا لے. وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے لیے گئے نا، تو ایک بندہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کے رو رہا ہے، غیب سے آواز آتی ہے ہٹ جا، تیرا حج قبول نہیں ہے، ہٹ جا. اب خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ جب مجھے آواز آئی کہ حج قبول نہیں، میں نے کہا اتنا گر گرا کر رو رہا اور کہہ رہا تھا کہ مالک 7 مرتبہ آ چکا ہوں حج کرنے کے لیے، آج تو قبول کر. خواجہ صاحب فرمانے لگے پتہ نہیں اس نے ایسے کون سا گناہ کیا ہے کہ جو رب اس کو معاف نہیں کر رہا. خواجہ صاحب گئے، پکڑ لیا. خواجہ صاحب نے کہا ظالم تو نے کون سا اتنا گناہ کیا جو رب تیرے حج قبول نہیں کر رہا؟
تو 7ویں بار آیا, کہا جی کیا بتاؤں, رمضان شریف کا مہینہ تھا, میں شرابیں پی کر گھر میں گھسا تھا دوستوں کے ساتھ, استغفر اللہ کے شرابیں پی کے گھسا تھا, میری ماں سوئی ہوئی تھی, میں نے کہا اٹھ امان کھانا بنا, اٹھ کھانا بنا. تو ماں نے کہا بیٹا رمضان شریف ہے میں کیسے کھانا بناؤں, آج کی عوام بھی سنے, آج کے وہ سنی نوجوان جو ہے نا وہ بھی سنے, سارے نوجوان جتنے گرم خون ہیں آج وہ سنے اور ہدایت پا لیں کہ آپ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا کیا کیا ہے تو نے ظالم؟ کہتا ہے کہ میری ماں, میں نے اپنی ماں سے کہا میرے دوست آئے ہوئے ہیں, اٹھ کھانا بنا. ماں نے کہا رمضان شریف کا مہینہ ہے, اللہ سے ڈر, میں تجھے نہیں بنا کے دوں گی. تو کہتا ہے کہ میں نے غصے میں آ کر نا جو اپنی ماں کے جو ہے نا بالوں سے پکڑ کے میں نے نیچے پھینکا تو میری ماں کے جو ہے نا آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آیا اور میری ماں کے ہاتھ جل گئے. تو میں نے اللہ اکبر دیکھے ہاتھ جل گئے. تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں ظالم اتنا بڑا ظلم کیا تو نے, اتنا بڑا ظلم, جا تیری تو بخشش ہی نہیں ہے, جا تیری کوئی بخشش نہیں ہے. بندہ کہنے لگا خواجہ صاحب جب پوچھ ہی لیا تو میرے ساتھ چل کے میری ماں کو منا لیں, جب پوچھ ہی لیا ہے چل کے میری ماں کو منائے. اب خواجہ صاحب نے دیکھا کہ اس کا ایک بازو نہیں ہے. خواجہ صاحب نے کہا بازو کہاں گیا؟ کہا جس بازو سے میں نے ماں کے بالوں کو پکڑ کے گھسیٹا تھا نا اس ہاتھ کو میں نے کاٹ کر رکھ دیا ہے. اللہ اکبر. خواجہ صاحب جب دروازے پر پہنچے, ماں کے دروازے کو دستک دی نا تو اندر سے آنے والے کو کہا میں سید زادہ ہوں. دروازہ کھولا گیا تو فرمایا کہ اماں تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کر دیتی. ماں کی چیخیں نکل گئی. ماں نے کہا کہ اس سید زادے اس نے وہ میرے ساتھ ظلم کیا ہے, میں کیا بتاؤں آپ کو, میں اسے معاف نہیں کرتی. خواجہ صاحب نے کہا اچھا معاف نہیں کرتی, ٹھیک ہے میں اس کو آپ جلتی آگ میں جلا دیتا ہوں, پھینک دیتا ہوں. اب خواجہ صاحب باہر نکل, اس کو پکڑ کے آگ کے قریب لے گئے, ماں کی چیخیں نکل گئی. ماں نے کہا خواجہ صاحب چھوڑیں آپ, میں نے معاف کر دیا ہے اس کو معاف کر دے. غیب سے بھی آواز آ گئی کہ خواجہ اس سے کہہ دے کہ ہم نے تیرے سارے حج قبول فرما لی. تو میرے بھائی ایک بہانہ ہوتا ہے. رمضان شریف جو ہمارے لیے یہ ایک مہمان بن کر ہمیں چاہیے اس کو راضی کریں, خوش کریں, تاکہ یہ بھی ہماری شفاعت, یہ رمضان شریف بھی ہماری شفاعت کرے گا. یہ علامہ صاحب دیکھا گیا ہے کہ لوگ بولتے ہیں, دیکھا گیا کہ ایک روزہ رکھ لیا, 2 روزے رکھ لیے, باقی چھوڑ دیا. بھائی رمضان المبارک ہے, اس کا ادب کریں, احترام کریں. بولے ہم پان کھاتے ہیں یا کچھ ایسے XYZ کھاتے ہیں, اس سے ہمارا منہ نہیں رک سکتا. ہم پان کھاتے ہیں, کچھ بھی کھاتے ہیں تو ہمارے نہیں کھائے تو ہمارے سر میں درد ہو جاتا, یہ ہو جاتا, کچھ بھی بہانہ کر کے ہیں اٹے کٹے نوجوان لیکن روزے نہیں رکھتے. اس کے بارے میں جو ہے نا یہ علماء بھی فرماتے ہیں کہ یہ کوئی شرعی عذر نہیں. جی شرعی عذر ایک تو خود بنا لیا ہے اپنے آپ کو جو ہے نا. یہ کیا ہے اس میں رکھا کیا ہے مجھے بتائیں آپ؟ کیمیکل ہے, کتنی لوگوں کی موتیں ہوئی, موت کا سامان ہے, اپنی موت کے قریب کر رہے ہو, اپنی زندگی ختم کر رہے ہیں, موت کو گلے خود لگا کے گھومتے ہیں. گھٹ کے کھانے کیا ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں آپ بتلائیں گے کوئی اچھی چیز ہے؟ کوئی ایک بتائیں مجھے کوئی اللہ کے ولی نے کھایا ہو کبھی ہے؟ وہ تو ہم نے جب بھی سنا کتابوں میں, یا اللہ کے نیک بندے آج بھی موجود ہیں جن کے صدقے سے یہ دنیا چل رہی ہے, جن کے صدقے اور وسیلے سے. ہم تو کیونکہ ہم وسیلے کو بھی مانتے, صدقے کو بھی مانتے ہیں, اور جن کے خیرات کو بھی مانتے ہیں, ان چیزوں سے دنیا بس رہی ہے. ہم نے تو جب بھی دیکھا ہے کہ ان کے زبانوں پر اللہ کا ذکر ہو, محبوب کا ذکر ہو, درود و سلام ہوتا ہے. تم ہو محبوب کی امت, کھاؤ تم انگریزوں کی چیزیں, کھاؤ تم یہودی لوبیوں والی چیزیں کھاؤ. ہیں میرے بھائی اپنے آپ کو سدھارو, اپنے آپ کو زندگی. بھائی تم نے تو مر جانا ہے, وہ تو 3-4 بچے تم پیدا کر دیتے ہو, ان کا کیا قصور ہوتا ہے؟ وہ باپ کی محبت حاصل نہیں کر سکتے. وہ جو ہماری ماں بہن, جو ہماری بچی جو اس کے نکاح میں ہوتی ہے, بتائیں اس کا کیا قصور ہے؟ وہ جو بیوہ ہو جاتی ہے اس کا کیا قصور ہے؟ کچھ سوچیں, میرا یہ میسج پہنچائیں, عوام سنیں میری میسج کو دل سے سنیں. اگر اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو سنوارنا چاہتے ہیں, اپنے گھروں کو اگر سنوارنا چاہتے ہیں, ان چیزوں سے دور ہو جاؤ. اپنے بچوں کو بھی مدرسے کی طرف لاؤ, نمازوں کی طرف لاؤ, روزے کی طرف لاؤ, اور یہ بس ان چیزوں کی طرف ڈوب جاؤ, اپنے آپ کو مائل کر لو. کام بھی کرو کیونکہ کام بھی ضروری ہے. اب وہ ہے نا, ایک میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مزدور مزدوری کرتا ہے نا, اس کو اجرت اسی وقت دی جاتی ہے.
فرمایا کہ جب روزے ختم ہو جاتے ہیں، جب اعتکاف سے بندہ اٹھتا ہے نا تو رب اس کو بھی جزا دیتا ہے. کیا جزا دیتا ہے، کیا تحفہ دیتا ہے، اس کی اجرت کیا دیتا ہے کہ اس کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. پھر فرمایا کہ اس پر اتنا کرم ہو جاتا ہے، اتنا کرم ہو جاتا ہے، اور رب کو اس سے اتنی لگن ہو جاتی ہے، پھر کسی بھی وقت وہ سچے دل سے سر کو جھکاتا ہے نا، سجدے میں جاتا ہے، سر اس کا سجدے سے بعد میں اٹھے گا، رب اس کو پہلے زیارت فرما دے گا. اچھا، ایک ہمارے ناظرین میں سے سوال کیا ہے، یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اختتام پہ جائیں گے، کہ اعتکاف میں جب بیٹھتے ہیں تو کئی لوگوں سے سنا ہے کہ بلا جیسے اگر ضرورت ہو تو بندہ غسل کرے، نہیں ہے تو نہیں کرے، ایسا کچھ ہے یا بندہ کر سکتا ہے؟ نہیں، کوشش یہ کریں اگر ضرورت آ جائے تو کلام کیے بغیر اٹھ کر غسل، جیسے غسل فرض بھی ہو جاتا ہے. غسل کی بھی قسمیں 3 ہیں، ایک غسل فرض ہے، دوسرا واجب ہے، تیسرا سنت ہے. اگر آپ دیکھیں پہلے تو کوشش کریں صابن وغیرہ نہ لائیں، نہ لائیں. اگر غسل فرض ہو جائے تو اس پر صابن منگوا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، صابن لگا سکتے ہیں. اور اگر ایسے نہانا چاہیں کہ جیسے وہ بھی تب نہائیں جب دیکھیں کہ اب ہمیں ایسے میں، ویسے آج کل دوسرے تیسرے نہا لیں تو اچھا ہے، بہتر ہے، کیونکہ گرمیوں کا عالم ہے، پسینے بندے کے اندر سے صاف رہے گا تو عبادت میں بھی مزہ آئے گا، عبادت میں بھی مزہ آئے گا، ہر میں مزہ. لیکن یہاں ایک بات اور بھی بتلاؤں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ صبح سے لے کر سحری سے لے کر روزہ رکھتا ہے نا، شام کے وقت ٹوتھ پیسٹ تو نہیں کر سکتا، دانت صاف نہیں کر سکتا، ٹوپ نہیں لگا سکتا، کیونکہ ذائقہ اندر جائے تو پھر وہ حلق سے اترا تو روزہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا. اب میرے کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی بتلایا ہے، فرمایا کہ جو صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہے نا، تو جو شام کے وقت جو اس کے منہ سے بو نکلتی ہے نا، بو، فرمایا رب کے یہاں کستورے سے بھی زیادہ وہ محبوب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے. اور نہانا چاہیں تو نہا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، یعنی کہ پابندی نہیں ہے، پابندی نہا سکتے ہیں، پاک صاف رہے. لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ کے گھر کی چیزیں کم استعمال کریں، کم استعمال کریں، اس میں نا کم استعمال کریں. باقی الحمدللہ وہاں کے امام صاحب بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، وہاں مسائل کچھ آ جائے درپیش تو اپنے سر پر اور غیر عالم سے نہ پوچھیں. جیسے نمازیوں سے کچھ لوگ امام صاحب سے ڈرتے ہیں بات کرنے کے لیے، بھئی کیا بات کریں. بتلانا یہ چاہتا ہوں، امام صاحب کا حق ہے، فرض ہے کہ وہ آپ کو بتلائے ایک ایک چیز. مسئلے کے امام صاحب کو رکھا اس لیے جاتا ہے کہ وہ ہر مسائل پر بتائے اور پریشانی دور کرے. اور امام تو علاقے کا روحانی باپ ہوتا ہے، تو اعتکاف والے جتنے بھی بیٹھیں اور بھی لوگ کوئی مسائل پوچھنے اپنے امام کے پاس جائیں، ان کے پاس جائیں، ان سے آپ عالم سے آپ جو ہے نا معلومات لیں، پھر پتہ کریں، پھر وہ آپ کو بتلائیں گے کہ اسی طرح کرنا ہے. آپ کسی غیر مقلد کے پاس نہ جائیں. ہاں، کسی غیر، جیسے اب عالم نہ ہو تو ہم نے کوئی، اب اس میں سے پتہ نہیں کون کس مسلک کا ہو، اس سے پوچھ لیا، اس نے بتا دیا، اس پہ عمل نہیں. جب تک عالم با عمل نہ ہو، اور عالم وہی ہوتا ہے جو با عمل ہو، جو حضور سے محبت کرنے والے، ان سے پوچھ کر اپنے مسائل درست کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو سنی، بہت ہی پیارے انداز میں علامہ صاحب نے اعتکاف کے مسئلے کے حوالے سے بات کی کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے کیا فائدے ہیں اور رب تعالیٰ کی طرف سے کتنے انعامات ہیں اور اس میں کیا مسائل ہوتے ہیں اور ان کے حل بھی بتائے. ناظرین، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے نئے عالم، نئے سنوحا کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان باور مغل کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ. اللہم رزقنی زیارت کعبۃ المشرفہ، اللہم رزقنی زیارت مدینۃ المنورہ، اللہم رزقنی زیارت یا رسول اللہ بعد الموت. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تیرے پیارے رمضان المبارک ہم سے جدا ہونے کو جا رہا ہے. مالک و مولا، حضور کے صدقے سے مالک و مولا ہم سب کو ان چند دنوں میں اس رمضان المبارک کو خوش رکھنے کی اور خوش کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، اگر اس رمضان المبارک کے دنوں میں، جتنے پچھلے دنوں میں اگر ہم سے غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، محبوب کے صدقے سے ہم سب کو معاف فرما. یا رب العالمین، ہم سب کی دلی جیز مرادوں کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما، نیک حاجات کو پورا فرما.
یا رب العالمین ہم سب پر اپنا خاص و کرم فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا رب العالمین جو اعتکاف کے اندر اب آئیں گے، مہمان بن کر آئیں گے، مالک و مولا یہ تیرے مہمان ہیں، مالک و مولا ان کی ہر دعاؤں کو قبول فرما، مالک و مولا ان پر اپنا خاص و کرم فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اعتکاف میں جتنے بھائی بیٹھیں گے مالک و مولا ان سب کو مسجد کے آدابات نبھانے کی توفیق عطا فرما، صحیح مطلب کے اندر اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہم سب گناہگاروں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.